बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मुस्तफा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले, इस वक्त जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है, इसके मुतालिक नोशकी में कुछ ऐसे वाकयात होना शुरू हो चुके हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या काम कर रहे हैं, उनके जो हेड्स हैं, सिक्योरिटी इदारों के जो हेड्स हैं, वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं, इन तमाम तर चीजों पर बहस करेंगे। लेकिन उनसे पहले आपको एक जो मामला है वो बताता चलूं। हमारे इस वक्त जो सहाफती मीडिया है, जो हमारे न्यूज एंकर्स हैं, जो तज्जियाकार हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का आप अंदाजा लगाएंगे इसी वीडियो में। और आपको ये बताने जा रहा हूं, गरीदा फरूकी साहिबा का एक क्लिप बहुत ही ज्यादा शेयर किया जा रहा है। इस क्लिप में वो क्या कहती हैं, इस पर आने से पहले मैं आपको बताता चलूं, ये वही गरीदा फरूकी साहिबा है जिनका एक मुतनाज़ा लिबास था। अब वो मुतनाज़ा था या नहीं था वो तो आप बेहतर जान सकते हैं, लेकिन इनका एक लिबास था जिसको काफी ज्यादा मुतनाज़ा समझा जा रहा था। और उसी के चलते जिन जिन लोगों ने इनकी वीडियोस शेयर की थी उन पर एनसीसीआईए ने मुकदमा भी चलाया और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। ये वही गरीदा फरूकी साहिबा है। अगर आपको फिर भी नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बताता चलूं, ये वही गरीदा फरूकी साहिबा है जो आज से 3 से 4 साल पहले अवाम का दुख रखा करती थी। अवाम जब गमगीन होती थी, अवाम को जब महंगाई लगने लगती थी कि महंगाई होने वाली है, जब 150 रुपए का पेट्रोल अवाम को महंगा लगता था, तो ये माइक उठाकर अवाम में चली जाया करती थी और अवाम से पूछती थी कि भाई आपको ये जो तब्दीली आई है ये अच्छी लग रही है कि नहीं। हत्ता कि ये यूटिलिटी स्टोर्स पर जाया करती थी। जो यूटिलिटी स्टोर्स अब पंजाब हुकूमत ने उनकी तादाद कम कर दी है, ना होने के बराबर कर दिया, उनको खत्म करने पर आ चुका है। वही यूटिलिटी स्टोर्स जो अब देखने में भी नहीं मिलते, लेकिन उन्हीं यूटिलिटी स्टोर्स पर ये गरीदा फरूकी साहिबा जाया करती थी और अवाम से पूछा करती थी कि मजा आ रहा है इस तब्दीली का, इमरान खान के दौर का। लेकिन अब हालात ये हैं कि शायद ये अब वो अवाम नहीं रही जिनका इनको दुख हुआ करता था, या अब ये गरीदा फरूकी साहिबा का अपना मिजाज तब्दील हो चुका है। या ऐसा हो सकता है कि अब गरीदा फरूकी साहिबा को महंगाई महसूस नहीं होती, लेकिन अवाम को महंगाई महसूस हो रही है। मामला यहां पर आता है, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, गरीदा फरूकी साहिबा का एक क्लिप जो है वो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। उसमें गरीदा फरूकी साहिबा कहती है कि अगर हुकूमत चलानी है तो आपको 3A की सपोर्ट चाहिए। जो अल्फाबेट्स है उनमें जो कैपिटल ए है उसकी बात कर रहे हैं कि 3A की सपोर्ट चाहिए। पहला ए अल्लाह, दूसरा ए आर्मी और तीसरा ए अमेरिका। अब इस बात को आप संजीदगी से लीजिएगा कि यहां पर पाकिस्तान में अगर मेरे जैसा एक शख्स कह दे कि फौज मुदाखलत करती है सियासत में, तो मेरे जैसे शख्स को वो इबरत का निशान बनाएंगे कि आपको और मुझे ये बात करते हुए भी खौफ आएगा। लेकिन गरीदा फरूकी साहिबा खुलेआम कहती हैं कि अल्लाह के बाद अगर आपको पाकिस्तान में अगर आपको हुकूमत बनानी है तो आपको आर्मी की जरूरत पड़ेगी। हुकूमत करने के लिए, हुकूमत को पूरी करने के लिए, हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के लिए आपको 3A's दरकार होते हैं, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। आपको इन तीनों की सपोर्ट हासिल हो तो फिर आप सत्ते खैरा और आपका बेड़ा पार निकल जाता। शुरू दिन से ये बात समझी जाती है और यहाँ पर हमारे तज्जिया निगार भी बताते थे, जो आजकल तो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कहते थे कि कहीं ना कहीं अमेरिका मुखालफत करता है, अमेरिका मुदाखलत करता है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन जब गरीदा फरूकी के साहिबा कहती है तो तब ये मजाक समझा जाता है। यानी कि मामला ये है कि गरीदा फरूकी साहिबा अब इनको खुद शर्म नहीं आती जब इनको ये तमाम तर चीजें मौजूद हो। अब तो ये तज्जिया पेश करिए ना, अगर हुकूमत बनानी है तो आपको 3A की सपोर्ट मिलेगी। अब यहाँ पर जो साइफर वाला मामला निकला है, ये जो साथ मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं, ये खुद साइफर के मामले पर कहा करते हैं ये रंगबाजी हो रही है, ये रंगबाजी हो रही है। अब रंगबाजी के नाम पर इनके सामने अगर साइफर का नाम लिया जाए तो इनके रंग फीके पड़ जाते हैं। ये खुद साइफर के नाम से डरने लग गए हैं। जी भाई ये क्या मामला निकला है, 1 साल होने का, 1 साल क्या भाई 4 साल के अंदर ये तमाम तर मामला निकला। और ये कहते थे कि ये जो साइफर है ये 2 नंबरी है, ये जो इमरान खान ये साइफर का बात करता था, ये जो साइफर की बात करता है, इस पर कोई सारी रंगबाजी की जा रही है। लेकिन अब साइफर की बात पर ये कहते हैं जी साइफर लीक कैसे हुआ, इतना खुफिया दस्तावेजात लीक कैसे हो गया। उसके लीक होने पर बात की जा सकती है, लेकिन ये बात नहीं की जा सकती कि उस पर लिखा क्या गया है। डोनाल्ड लू उस पर बात क्या कर रहा है और वो क्यों ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो अगर रशिया गया है तो वो उसकी सियासी हिकमत अमली है, ये उसने क्यों ये बात की, आखिर अमेरिका होता कौन है ये तमाम तर मामला करने पर, इस पर बहस करने वाला। अब ये वो तमाम तर चीजें हैं, यहां पर देखना चाहिए। मंसूर अली खान साहब को पता नहीं कब गैरत आएगी, लेकिन वो एक अच्छे सहाफी हैं,
کچھ چیزیں وہ اچھی کر جاتے ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں میں وہ کہیں نہ کہیں خود بھی رنگ بازی کرتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے اور آپ کے سامنے لائیں گے کس طرح یہ معاملہ چلتے ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں ایک طرف، اب آپ یہ تصاویر دیکھیے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، یہ چائنا کا دورہ کرتے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کا یہ جو تعلق ہے، یہ جو باہمی رضامندی ہے، جو ان کے معاملات ہیں، یہ ان کی دوستی کو تقریباً 75 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور معاملہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ چائنا کا دورہ کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو بھی لے کر جاتے ہیں۔ وہی فیلڈ مارشل صاحب جو تمام تر ایجنسیوں کے ہیڈ ہیں، تمام تر سیکیورٹی ایجنسیز کے ہیڈ سمجھے جاتے ہیں، پاکستان کے دفاع، پاکستان کی جو فوج ہے ان کے جو سربراہ ہیں، جنہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی دہشت گردی نہیں آئے گی، یہاں پر اگر کوئی بھی ملک حملہ کرے گا تو میں سب سے پہلے اپنی فوج کو، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوج کو کنٹرول کرنا اور ملک کی حفاظت کرنا، وہ فیلڈ مارشل صاحب اس وقت چائنا میں موجود ہیں۔ اب معاملات یہ آتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے معاملات ہیں، یہاں پر فیلڈ مارشل صاحب کو کیوں اتنا انوالو کیا جاتا ہے؟ پاکستان کا جو وزیر پیٹرولیم ہے علی پرویز ملک صاحب، وہ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں، آواز بلند کہتے ہیں کہ یہ جو میں ہوں، یہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، میں یہاں پر ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت اچھا ورک کر رہی ہے، اور میں فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف کا ادنا سا کارکن ہوں، ادنا سا رکن ہوں، ان کا نمائندہ ہوں۔ میاں شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی ٹیم کے ایک ادنا سے ورکر کے طور پہ میں آپ سے یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ اب علی پرویز ملک کس حیثیت میں یہ بات کرتا ہے کہ آرمی چیف کو، جو ایک پاکستان کا ایک ملازم ہے، اس کو کیوں یہاں پر ملوث کرتا ہے، اور وہ کیوں اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر میرا جیسا شخص کہہ دے کہ جو وزیر آرمی چیف صاحب ہے وہ تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور علی پرویز ملک جو ہے وہ ان کا ایک رکن ہے، ان کا ایک نمائندہ ہے، تو میرے جیسے شخص کو یہاں پر نشانہ بنائیں گے آپ؟ معاملات یہ آتے ہیں کہ خود حکومتی نمائندے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ مانتے ہیں، اور یہ معاملات بھی یہاں پر اٹھتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر آرمی چیف صاحب وہاں پر کیوں گئے؟ جب سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملات جیسے چلتے ہیں، ابھی کچھ ہی دن پہلے ولادیمیر پیوٹن صاحب وہ بھی وہاں پر چائنا گئے، شی جن پنگ سے انہوں نے ملاقات کی، وہاں پر وہ اپنے آرمی چیف کو ساتھ نہیں لے کر آئے۔ ان سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چائنا گئے، وہ اپنے آرمی چیف کو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ ان سے پہلے اسپین کے جو وزیر اعظم ہے پیڈرو سانچیز، وہ وہاں پر گئے، وہ اپنے آرمی چیف کو نہیں لے کر گئے۔ اب یہ جو مثال ہے یہ ہمیں ہی دیکھنے میں ملتی ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، یا وہ خود ساتھ جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر بات کرنی چاہیے، ہمارے ملک کو ہمیں دیکھنا چاہیے آخر یہ تمام تر چیزیں چل کیسے رہی، اور یہ بھی ایسی صورتحال میں جب پاکستان میں دہشت گردی کے نام پر یہاں پر کتنی ہی جانیں جو ہیں وہ ضائع کر دی گئی ہیں۔ ابھی 24 مئی کی بات ہے، کوئٹہ میں وہاں پر جو ٹرین حادثہ ہوا اس میں تقریباً 30 سے زائد جو ہیں وہ سیکیورٹی کے اور عام سول جو افراد تھے انہیں وہاں پر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ایک خودکش حملہ کیا گیا۔ 100 سے زائد ایسے شخصیات ہیں، ایسے انسان ہیں جنہیں مفلوج کر دیا گیا ہے، اب وہ شدید زخمی ہیں، اسپتالوں میں داخل ہیں۔ یہ معاملات ایک جگہ، لیکن ابھی کی جو تفصیلات آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں نوشکی کے علاقے میں سڑکوں پر دہشت گردوں کی جانب سے کنٹینرز روکے جاتے ہیں، ان کو آگ لگائی جاتی ہے، کروڑوں کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جو تاجران ہیں ان کا، جو پاکستان کے جو سروسز، جو بس اڈے چلاتے ہیں، جو یہ تمام تر معاملات کو رن کرتے ہیں، ان کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ اب ان چیزوں کے چلتے پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہاں پر جب مودی ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم دونوں اکٹھے آزاد ہوئے، لیکن وہ جب یو اے ای میں جاتا ہے وہ اپنے آرمی چیف کو ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ لیکن معاملات یہ ہے کہ کیا ہم کسی جنگ کی صورتحال میں جو ہمیں ہمیشہ اپنے آرمی چیف کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے، لیکن اگر لے کر جاتے ہیں یہاں پر ہمیں بتایا جائے کہ آخر ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر عالمی جو میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری یہاں پر موجود ہے کہ جو یو اے ای ہے انہوں نے 28 فروری کے بعد، جب سے یہ جنگ ہوئی ہے ایران اور امریکہ کی، اس کے بعد یو اے ای نے 7500 ایسے پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا ہے جن کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے تھا۔ محسن نقوی صاحب خود بھی شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری حکومت کہتی ہے، وزیر دفاع ہمارے کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ وہ تمام تر جو نکالے گئے وہ کون سے امام مسجد تھے؟
انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی کارنامہ کیا ہوگا، وزیر دفاع صاحب یہ کہتے ہیں، لیکن پاکستان نے ایسا کون سا کارنامہ کر دیا کہ 75 سالوں میں یا پچھلے 20-25 سالوں میں ہم نے کون سا ایسا کارنامہ کیا کہ یو اے ای کو ابھی یاد آیا کہ اس نے اپنا جو قرضہ دیا ہے وہ اس نے واپس مانگنا ہے؟ یہ بھی تو چیزیں غور طلب ہے نا۔ ابھی تو تمام تر جو پاکستانی تھے وہ امام مسجد نہیں تھے، لیکن کیا پاکستان نے کوئی ایسی کارکردگی کی؟ معاملات یہ آتے ہیں کہ یہاں پر جو شروع دن سے معاملہ اٹھا وہ یہی تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ خود پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ہم خود اس ملک کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر کریں گے بھی تو کس طرح کریں گے؟ معاملات یہ ہیں، وہ ہمیں قرضہ دیتے ہیں، کیا وہ قرضے کی شرح روکنے کے لیے یا ہم سے قرضہ واپس نہ مانگنے کی شرط پر ہم اس کی حفاظت کریں گے؟ یہ چیزیں سوالات اٹھاتی ہیں۔ اب سوالات کا جواب دینے کے بجائے اگر آپ سوال اٹھانے والے کو ہی اٹھا دیں تو یہ تو معاملات نہیں نا ٹھیک۔ لیکن یہاں پر دیکھنے والی بات ہے، یہاں پر میں آپ کو اور چیزیں بتاتا چلوں۔ اس سے پہلے شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کو یہاں پر قتل کر دیا گیا 4 سدہ میں۔ اس کے بعد بنوں میں حملہ ہوا، مالاکنڈ میں حملہ ہوا، دہشت گردوں نے حملے کیے، اور ان تمام تر چیزوں کے چلتے اس صورتحال میں جب پاکستان 2025 میں دہشت گردی سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر تھا، 2024 میں ہم دوسرے نمبر پر تھے، اور آج حالات یہ ہیں کہ آئے دن ہمیں نئی سے نئی خبر سننے کو ملتی ہے۔ کبھی کچے کے ڈاکو کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی پکے کے ڈاکو کسی کو اٹھا لیتے ہیں، معاملات سمجھ نہیں آتے۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ آج ایک اور معاملہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئٹہ میں یہ جو پچھلے دنوں حملہ ہوا، اور آج نوشکی میں ٹرکوں کو روک کر ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں کہ ان کو روک کر ان کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ وہ ان تمام تر چیزوں کے چلتے اگر اس کے پاس کوئی سرمایہ موجود ہے بھی تو کیا وہ اس پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوگا؟ اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اب یہ بہت بڑا نام ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں، آپ ان کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ماہر ہیں ان تمام تر چیزوں میں۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں 90 سے زائد کمپنیاں پاکستان، بیرونی کمپنیاں جو باہر سے انویسٹمنٹ لاتی تھی پاکستان میں، وہ 90 سے زائد ایسی کمپنیاں ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، اور یہاں ہمیں SIFC کے نام پر چونا بیچا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے ہم انویسٹمنٹ لائیں گے۔ جو انویسٹمنٹ تھی آپ اسی کو بچا کر رکھتے تو بھی معاملات بہتر ہو سکتے تھے۔ اب یہ چیزیں کس طرف جائیں گی اگر ہم اگلے بلاگ تک بچے رہے تو آپ کو ضرور بتائیں گے۔ معاملات کس حد تک خراب ہو رہے ہیں اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے۔ دیکھیں معاملات بلا کہاں خراب ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بنیان مرصوص ہوا، ہم نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجائی، یہ معاملہ ٹھیک تھا، ہم نے ایسا کیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ملک نے، تمام تر سیاسی جماعتوں نے مل کر حکومت کا ساتھ دیا اور یہ تمام تر معاملات کیے۔ فوج کا جہاں پر کردار تھا اس نے اپنا کردار ادا کیا، یہاں پر ان کی تعریف بنتی تھی، یہ قوم اکٹھی ہوئی۔ لیکن معاملات وہاں خراب ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جی یہ معاملات یہاں خراب ہو رہے ہیں، یہاں پر ہم نشاندہی کرتے ہیں۔ علی پرویز ملک کس حیثیت میں کہتا ہے کہ میں شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل کا ادنا سا کارکن ہوں؟ اب یہاں پر جب بات کرتے ہیں، غریدہ فروخی کس حیثیت میں کہتی ہے کہ پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہونی چاہیے، امریکہ کی ضرورت ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ واضح طور پر بات کرتے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہوتی ہے یہاں پر، اور یہ وہ تمام تر اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں ہمیں کہا جائے جی ثبوت لے کر آؤ، ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا۔ لیکن غریدہ فروخی صاحبہ خیر ہے جی، ابھی ہمارے حق میں بات کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی تن کے رکھو عمران خان کو اور اس کی جماعت کو، اور یہ کہتی ہے جی ختم شد کے انہوں نے ایسا بہانہ بنایا کہ آج 4 سال ہونے کو آپ کی اپنی حکومت چلنے کا نام نہیں لے رہی، اور چیزیں یہاں پر آ رکی ہیں کہ آج پھر مشاورت کرنے کو تیار ہے جی، کسی طرح اس کو راضی کر لو وہ جو اندر جیل میں بیٹھا ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں اگلے ولاگ میں کافی اہم باتیں ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے امریکہ نے دوبارہ سے جو ہے وہاں پر حملے کیے ہیں، اس کے حوالے سے کافی اہم تفصیلات ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔